नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा नंबर 140 का नफाज, फ़िरका वाराना कशीदगी की नई बसात, माशी तबाही पाकिस्तान, वेनेज़ुएला, जिम्बाब्वे और कांगो की सफ में शामिल, तेल की कीमतों में आए रोज़ का इजाफा, पाकिस्तानी करेंसी तबाही के दहाने पर और एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में 50% इजाफा, अस्करी क़यादत और पॉपुलर सियासी क़यादत के दरमियान मौजूद फासले पाकिस्तान के लिए खतरनाक। बाज़ मुक़र्रिरीन ने गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की और उसके नतीजे में दूसरे ग्रुप ने रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा करते हुए एहतजाजी मुज़ाहिरों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू किया। ऐसे मुक़र्रिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के मुतालबे आए रोज़ का मामूल बनते गए। सूरत हाल ये आ गई कि फ़रीक़ अव्वल ने मुजव्वज़ा क़वानीन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में धरने का फ़ैसला किया। इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बनाया, 3 तारीख को इन्होंने इस्लामाबाद जाना था। इन द मीनवाइल दूसरे फ़रीक़ ने रास्ते बंद करके वहाँ पे एहतजाजी धरने शुरू कर दिए। इसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान जो पहले ही 1988 के बाद तसलसल के साथ फ़िरका वाराना असबियत का शिकार रहे हैं, यहाँ पर इस आग के मज़ीद भड़कने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं और इसके नतीजे में मुतहारिफ ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ऐसे में इंतज़ामिया ने फ़ौज तलब कर ली है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा नंबर 144 नाफिज कर दी गई है। फ़िरका वाराना कशीदगी का ये माहौल जो एक गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ है, इसके बज़ाहिर 2 ही एलिमेंट्स नज़र आते हैं। पहला तो ये कि जो कानून पाकिस्तान की असम्बली ने पास किया, उसके पास करने में गिलगित बल्तिस्तान का कोई अमल दखल भी नहीं था। इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में होना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल एक ख़ासा मानीखेज़ है। इसलिए कि जहाँ ये इलाक़ा मुतनाज़ा है, कश्मीर डिस्प्यूट का एक हिस्सा है, वहाँ इस खित्ते पर आलमी ताकतों की नज़रें हैं, इसलिए कि सीपेक का रास्ता इसी रोड से गुज़रना है। आलमी ताकतें जो ये समझती हैं कि चाइना को ग्वादर से खंजराब तक का ये नहीं देना है, इसके लिए बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब रखना है, केपीके को भी डिस्टर्ब रखना है और गिलगित बल्तिस्तान को भी डिस्टर्ब रखना है। ऐसा लगता है कि उन क़ुव्वतों की अमलदारी, उनका असर व नफूज़ पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के हल्के में 9 तारीख को इस माह की ज़मीनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। खालिद खुर्शीद साहब को डिग्री के मुतनाज़ा इशू पे नाअहल करार दिया गया था। उस हल्के में ज़ाहिरी एतबार से पीटीआई के उम्मीदवार जस्टिस खुर्शीद ख़ान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के राना फरमान अली साहब और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद साहब के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है अवामी हलकों की तरफ से। ऐसे में इस तरह की फ़ज़ा यकीनी तौर पर उस हल्के में भी असरअंदाज हो सकती है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल हमीद ख़ान के हक़ में एक कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर गुलाम अब्बास पहले ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बाखबर हलकों का कहना है कि इसके पीछे ताकतवर हलकों का अमल दखल है। पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन साहब एडवोकेट इस वक्त अस्तोर के इलाके गुदई में डेरे जमाई में पिछले 4 दिन से, और एक आम तासुर ये है कि वहाँ उनकी मौजूदगी और हमीद साहब या पीपल्स पार्टी की पुश्त पर मुल्क के बड़े ताकतवर हलकों की मौजूदगी इस बात का अंदिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस हल्के में भी शायद वोटों को फ़िरका वाराना बुनियादों पे तकसीम करने का कोई अमल जारी है। और ये अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो यकीनन ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। हमारा शुमार अब वेनेज़ुएला, जिम्बाब्वे और कांगो जैसे ममालिक में होने लगा है
اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان وسائل کا پراپر استعمال اور ان وسائل سے قومی سطح پر استفادے کا تصور نہیں ہے۔ لوٹ مار کا ایک لامتناہی سلسلہ جو 1950 سے شروع ہوا ہے وہ اب دن بدن آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، اور گزشتہ 15 مہینے کے درمیان جس طرح کی تباہی ریکارڈ کی گئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سابقہ تمام ادوار کو مات دے گئی ہے۔ ایک ایسی فضا میں جب پاکستان معاشی تباہی کے دہانے پر ہے، تیل کی قیمتوں میں آئے روز کے اضافے سے پاکستان کی کرنسی کی مالیت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور پچھلے ایک ماہ کے دوران اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے، اور اس نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اکتوبر 2023 میں متوقع طور پہ اگر یہی رفتار رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں 400 روپے فی لیٹر کی حد کراس کر جائیں گی۔ یہ صورتحال یقینی طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے اور ان قوتوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو یہاا کے سیاہ و سفید کے فیصلے کرتے ہیں۔ گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف گزشتہ دنوں ہونے والی احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں میں جس طرح کا ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قوم اب عملی طور پر اشتعال کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ شدید قسم کا رد عمل دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسے موقع پہ جب ہم پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، فروری 2024 میں ہمیں مزید عالمی قرضوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسے میں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ نے ایسے موقع پہ اعلان کیا ہے کہ وہ دفاعی قرضے پاکستان کو فراہم کرنا بند کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب سعودی عرب کی طرف سے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے سلسلے میں ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد اپنے ہاں کروا رہا ہے۔ سعودی عرب حیرت انگیز طور پہ 40 ممالک جس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری خارجہ پالیسی پہ بھی، اور ہماری ملکی حکمت عملی پہ بھی، اور ہمارے قومی وقار پہ بھی، کہ ایک عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت اس فیصلے سے باہر ہے، اس مشاورت سے باہر ہے، اس اجلاس سے باہر ہے جو ایک عالمی جنگ کے خطرات کو روکنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان معاشی تباہی کے جس دہانے پر کھڑا ہے اس کی اصل وجہ ملک کا سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اس ملک میں عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا ہے، لا قانونیت کا راج ہے، اور ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے جس کے تحت انسانی حقوق کلی طور پہ معطل ہیں۔ کسی کو کوئی گرفتار کرے، کسی کو کوئی اغوا کر کے غائب کر لے، کسی کو کوئی تشدد کا نشانہ بنائے، خواتین کو گرفتار کریں، پولیس پہ جو پابندی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے کے بعد کسی کو عدالتوں میں پیش کرے، اس کی عملداری نہیں ہو رہی ہے۔ اور تو اور آج عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کو 15 بار مسلسل گرفتار کیا گیا ہے، وہ ایک عدالت سے آزاد ہو کے باہر نکلتا ہے، دوسری عدالت میں سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اور پاپولر سیاسی قیادت کے درمیان فاصلے خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایسے میں ملکی مفادات کا تقاضا تو یہ ہے کہ سارے لوگ انا، ضد اور ہٹ درمی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی مفاد میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور اس ملک کو اس صورتحال سے، اس ہنگامی صورتحال سے، اس معاشی تباہی سے، اس انارکی سے، اس قومی فرسٹریشن سے نکالنے کے راستے تلاش کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ طاقتیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، حقیقی اختیار جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اس معاملے کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہیں، اس لیے کہ حقیقی فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ ان کی سرپرستی کے بغیر نہ تو آئین کی بالادستی قائم ہوگی، نہ قانون پہ عمل درآمد ہوگا، نہ یہ جو ایک افراتفری کی فضا ہے
یہ ختم ہو گئی۔ بعض ایسے متنازع قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جا چکا ہے یا ان کو نوٹیفائی کیا جا چکا ہے جن کی صدر مملکت نے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں نے ان قوانین کی منظوری نہیں دی ہے، جبکہ دوسری طرف انہی قوانین کے تحت عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ ان عدالتوں میں اس ملک کے بہت سے قابل ذکر سیاسی رہنماؤں کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن عدالتوں کا قیام جن قوانین کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، وہ قوانین ہی اس صورت میں متنازع بن جاتے ہیں جب ان کو منظور کرنے والی اتھارٹی تردید کر دے کہ میں نے ان کو منظور نہیں کیا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس وقت یہ انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ صدر کی منظوری کے بغیر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو آخر کس نے اطلاع دی تھی کہ صدر نے منظوری دی ہے، اور اگر صدر نے منظوری نہیں دی تھی، ان کے شعبے نے، ان کے صدر کے ایوان صدر نے اگر اس کے اطلاع فراہم نہیں کی تھی تو جنہوں نے نوٹیفائی کیا انہوں نے کس قانون کے تحت کیا؟ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری کر کے اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جاتا اور انہیں قرار با کے سزا دی جاتی۔ اس کے بجائے اگر ان متنازع قوانین کی بنیاد پہ عدالتیں قائم کر کے اور ان عدالتوں میں لوگوں کو پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو اس قانونی کارروائی سے گزارا جاتا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے انداز میں جہاں نہ میڈیا کی رسائی ہو، جہاں نہ لوگوں کے سامنے آئے اس کی کارروائی کیا ہو رہی ہے، خفیہ دیواروں کے پیچھے اس طرح کی کارروائیاں کر کے اگر کسی فرد کو، کسی لیڈر کو، کسی پارٹی کو ہدف بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو تاریخ میں اس طرح کی کارروائی جانبدارانہ اور غیر منصفانہ قرار پاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہماری عسکری قیادت اور ملک کی پاپولر قیادت کو ایک پیج پہ لایا جائے۔ مجھے یہ کہنے میں آگ نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے وائس چیئرمین، اس کے صدر سمیت اس کی پوری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے۔ ایک مقدمے سے نکلتے ہیں تو دوسرا مقدمہ، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرا، خود پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ ایسے 100 سے زیادہ مقدمات قائم ہیں۔ یہ سارا ایک طرفہ تماشا ہے۔ دنیا ہماری ان حرکتوں پہ ہنس رہی ہے اور ہم شاید اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر پوری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ان طاقتوں کو جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا اختیار اور اقتدار ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔